अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी फजर की नमाज पढ़ के फारिग हुआ हूँ। अब मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ। बाकी बातें आपसे ट्रैक पे चल के होंगी। अच्छा जी, तो हम पहुंच चुके हैं ट्रैक पे। तो मैं ज़रा जॉगिंग कर लूं, फिर हम गपशप लगाते हैं। जॉगिंग तो कंप्लीट हो गई, सांस भी चढ़ गया। तो वैसे ये सुबह सुबह जॉगिंग करने का बहुत फ़ायदा है। सुबह उठें, कोई बंदा ना बंदे की बिज़ात, मौसम भी अच्छा होता है, फ्रेश ऑक्सीजन, जॉगिंग करने का भी मज़ा आता है। खैर, अब बैठ के बात करते हैं। ये बेंच करीब है, इस पे बैठते हैं। आज से 2 महीने पहले मैंने जब अपना पहला स्पोर्ट्स बाइक लिया, यामाहा R6, तो उस वक्त ना तो मेरे किसी दोस्त के पास ये बाइक था, ना कोई जानने वाला था ऐसा जिसके पास ये बाइक होता, जिससे मैं कोई गाइडेंस ले सकता। तो काफ़ी परेशानी मैंने देखी, सारी रिसर्च मैंने यूट्यूब और गूगल पे की। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो, ताकि जो परेशानी मैंने देखी है वो आपको ना फेस करनी पड़े। और आपने जो अगर कोई सोचा हुआ है अपना बाइक लेने का, स्पोर्ट्स बाइक लेने का, तो आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट सब लोग जो बाइक खरीदते हैं वो यूज्ड ही खरीदते हैं। इसकी वजह ये है कि इंपोर्ट इस वक्त बंद है और डॉलर की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से स्पोर्ट्स बाइक की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। तो सब लोग यूज बाइक खरीदते हैं। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने बाइक लेना किससे है। आपने पार्क व्हील्स पे आप ऐड देख रहे हैं, OLX पे ऐड देख रहे हैं, या आपको किसी दोस्त ने बताया कि हमारे मोहल्ले में कोई बाइक सेल हो रहा है तो आ जाओ मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ, या आप किसी शोरूम पे जा रहे हैं। अब जब आप बाइक लेने पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपने उसको एस्थेटिकली देखना है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। आपने देखना है कि उसका पेंट तो नहीं हुआ, कहीं से बॉडी डैमेज तो नहीं है। आपने उसके टायर्स को देखना है। और अगर आप ये सारी चीज़ें स्पॉट नहीं कर सकते तो आप साथ एक मैकेनिक ले लें, वो आपसे एक थोड़ी सी फीस चार्ज करेगा और वो आपको ये सारी चीज़ें देख के बताएगा कि आया आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो बाइक देखने जा रहे हैं उसका मॉडल कौन सा है और क्या उस ईयर में, उस साल में कलर स्कीम यही होती थी, ताकि आपको हर चीज़ का पता हो। और बाइक हमेशा दिन के वक्त देखने जाएं, रात को ना जाएं। रात को आप देखने जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कोई स्क्रैच लगा हुआ है, लाइटिंग इतनी अच्छी होती नहीं, तो आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगा। आप हमेशा दिन में जाएं और उसको गौर से देखें और फिर आप फैसला करें कि एस्थेटिकली कैसा है, अपीयरेंस कैसी है। क्योंकि अगर बाइक चलने में बेशक बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी लुक ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी बॉडी डैमेज हुई हुई है, तो आप वो बाइक कभी भी लेना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हो गई अपीयरेंस। अब आते हैं उसकी टेक्निकलिटीज़ की तरफ। अब जब टेक्निकली आपने बाइक को चेक करना है तो सबसे पहले तो आपने बाइक को ठंडे में स्टार्ट करना है, यानी वो पहले से गर्म ना हो। आप मेक श्योर कर लें कि वो पहले से गर्म ना हो। आप उसके ऑनर से पूछ लें, भाई आपने इसको पहले चलाया तो नहीं है। अगर उसने नहीं चलाया हुआ, और आप खुद भी चेक कर सकते हैं, तो आप जब बाइक स्टार्ट करेंगे, उसको ठंडे में स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इंजन में कोई मसला तो नहीं है। अगर इंजन में कोई मसला हुआ तो इंजन में से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी।
کیونکہ انجن اگر پہلے سے ہیٹ اپ ہوگا، اگر بائک پہلے سے چلا ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے. انجن کے فالٹ کا آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ بائک کولڈ ہوگا، جب آپ اس کو ٹھنڈے میں سٹارٹ کریں گے. جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سپیڈو میٹر کی ساری لائٹس آن ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور جو آر پی ایم کی سوئی ہے وہ پوری 18,000 آر پی ایم تک جا رہی ہو. اب آپ نے بائک کی مائلیج بھی ضرور چیک کرنی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں میٹر ریورس تو نہیں ہوا. اچھا، لو مائلیج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائک بہت اچھا چلا ہوا. ہو سکتا ہے بائک 2,500 کلومیٹر چلا ہو لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے بائک 15,000 کلومیٹر چلا ہو لیکن اس کے آنر نے اسے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہو. تو آپ نے اپنے ساتھ جو مکینک لے کے گئے ہوں گے، آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ یہ چیک کر لو یہ میٹر ریورس تو نہیں ہوا. وہ آپ کو بتا دے گا. باقی لو مائلیج اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ بائک جو ہے وہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بائک کا چیسس نمبر ہے. اس کے اوپر مینشن ہے کہ یہ 2012 ماڈل ہے، 2012 میں یہ 3rd منتھ کی پروڈکشن ہے. یہ اس کے نیچے چیسس نمبر لکھا ہوا ہے. اس کو آپ نے بائک کے ڈاکومنٹس کے ساتھ میچ کرنا ہے. اچھا، آپ نے ٹائر کو ضرور غور سے دیکھنا ہے کہ ٹائر گھسے تو نہیں ہوئے، ٹائر کی مدت پوری تو نہیں ہو گئی. اس کے بعد آپ نے بائکس کی دونوں ہیڈ لائٹس چیک کرنی ہے کہ آیا یہ آن ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اس کے بعد آپ نے اس کے سائڈ انڈیکیٹرز چیک کرنے ہیں کہ یہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. اس کے بعد آپ نے اس کی بریک لائٹ چیک کرنی ہے کہ یہ آن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. آپ نے ہر طرح سے میک شور کرنا ہے کہ بائک پراپر فنکشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اسی طرح آپ نے اس کے آنر سے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے وائزر لگوایا ہوا ہے یہ کون سا وائزر ہے، ڈبل ببل وائزر ہے، اسموک وائزر ہے، یا کس کمپنی کا وائزر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس کے ایگزاسٹ کا پوچھیں کہ بھائی یہ سلپ آن ایگزاسٹ ہے یا یہ فل سسٹم ایگزاسٹ ہے، کس کمپنی کا ایگزاسٹ ہے. آپ کو ہر طرح کا ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے. کئی لوگوں نے چائنیز ایگزاسٹ بھی لگوائے ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو. آپ نے بائک کے لیورز بھی چیک کرنے ہیں، کیا ہے یہ سٹاک لیورز ہیں یا شارٹی لیورز ہیں. اس بائک میں تو خیر یہ سٹاک لیورز ہیں. کئی لوگوں نے شارٹی لیورز بھی لگوائے ہوتے ہیں. اگر شارٹی لیورز ہیں تو کس کمپنی کے ہیں، اے ایس وی کے ہیں، پازو کے ہیں. آپ نے اس سے پوچھنا ہے اس کے آنر سے. آپ بائک کے آنر سے جتنا کوشچن کریں گے اتنا اچھا ہے. اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ پیشنیٹ بائکر ہے یا نہیں. کئی لوگوں کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے بائک میں جو ایگزاسٹ لگا ہوا ہے وہ سلپ آن ایگزاسٹ ہے یا ود فل سسٹم ایگزاسٹ ہے. کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے بائک میں جو شارٹی لیورز انسٹالڈ ہیں یہ کس کمپنی کے ہیں. آپ جتنا آنر سے پوچھیں گے، اس سے انٹریکٹ کریں گے، آپ کو پتا چلے گا یار یہ پراپر بائکر ہے یا نہیں ہے، اس نے اپنی مشین کا خیال رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا. اسی طرح کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری بائک میں جو وائزر لگا ہوا ہے یہ کس کمپنی کا ہے. یہ آفٹر مارکیٹ وائزر ہے یا اسٹاک وائزر ہے، یہ ڈبل ببل وائزر ہے یا اسموک وائزر ہے. لیکن آپ تبھی یہ سارے سوال ان سے کر سکیں گے جب آپ نے اپنی ریسرچ کی ہوگی. آپ کو پہلے ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ ویل پریپیئرڈ ہوں اور آپ کو کوئی ڈاج نہ کر سکے. اگر آپ بائک کو اچھے طریقے سے چیک نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ بائک لے لیں گے تو آپ کو بعد میں کوئی بتائے گا کہ بھائی اس کے تو ٹائر چینج ہونے والے ہیں، پھر 50,000 روپے کا آپ کو وہ خرچہ کرنا پڑے گا. اگر اس کی بریک لائٹ خراب ہے تو آپ کو 8,000 روپے کی کم از کم اس کی لائٹ آئے گی. اسی طرح اگر اس کا وائزر ڈیمیج ہے اور اس نے اس کے اوپر کوئی سٹیکر لگائے ہوئے تھے تو آپ کو وائزر بھی چینج کروانا پڑے گا. اس لیے اچھی طرح میک شور کریں کہ آپ ہر چیز چیک کریں. اس کے بعد آ جاتے ہیں انجن اور سسپینشن کی طرف. یہ وہ ایریا ہے جس میں آپ کو ایک ایکسپرٹ کی ضرورت پڑے گی. اب وہ آپ کسی اپنے دوست کو لے جائیں جس نے ایسا بائک رکھا ہو جو آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے، یا پھر آپ کسی مکینک کو لے جائیں اپنے ساتھ، اس کو فیس دے دیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ بائک کا انجن ٹھیک ہے، اس کی سسپینشن ٹھیک ہے یا نہیں. کیونکہ ٹیکنیکلٹیز کا تو ایک ایکسپرٹ آدمی کو پتا ہوتا ہے. اب جب ہر لحاظ سے آپ نے بائک کو چیک کر لیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اپیرنس میں بھی ٹھیک ہے، استھیٹیکلی بھی ٹھیک ہے، اس کی باڈی بھی ڈیمیج نہیں ہوئی، ٹیکنیکلی بھی یہ ٹھیک ہے، اس کا انجن سسپینشن بالکل ٹھیک ہے، فنکشننگ بھی اس کی پراپر ہے، اسپیڈو میٹر بھی چیک کر لیا، لائٹس وغیرہ بھی چیک کر لی، تو اب آپ نے اس کے آنر سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ آپ کو رائڈ لینے دیں. کیونکہ رائڈ لے کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بائک چلانے میں کیسا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے پہلے آنر آپ سے پوچھے گا کہ آیا آپ کو یہ بائک چلانا آتا ہے یا نہیں، اور وہ یہ بھی دیکھے گا کہ یہ سیریس ہے یا نہیں. کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف چسکا لینے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ جی ہم نے بائک لینا ہے، سیریس بائر نہیں ہوتے وہ. تو بائکنگ کمیونٹی میں یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ جو بائک خریدنے آیا ہے یہ سیریس بائر ہے یا نہیں ہے. اگر وہ دیکھے گا کہ آپ سیریس ہیں اور آپ نے واقعی اتنا ادھر جان کھپائی ہے اور آپ نے اس سے اتنے کویشچن کیے ہیں اور آپ نے اس بائک میں اتنا انٹرسٹ لیا ہے، تو وہ آپ کو شاید رائڈ لینے دیں. مجھے تو ویسے انہوں نے رائڈ لینے دی تھی.
بائک کی رائڈ لینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو چلانے میں پتہ لگے کہ یہ بائک چلانے میں کیسا ہے. اگر آپ کو بائک چلانے میں بھی اچھا لگتا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ اسے مین روڈ پہ جا کے چلائیں، آپ آنر کے گھر کے سامنے والی گلی میں چلا لیں تاکہ اس کو بھی تسلی ہو کہ میرا بائک میرے سامنے ہی ہے. اس کے بعد اگر آپ کو یہ بائک چلانے میں اچھا لگتا ہے اور آپ نے ہر لحاظ سے اسے دیکھ لیا کہ یہ بائک اچھا ہے، تو اب آپ آنر سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو بائک کے ڈاکومنٹس دکھا دیں اور آپ ان ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی کروا کے اس کو کسٹم سے یا ایکسائز سے ویریفائی کروا لیں کیا ہے یہ بائک جو ہے اس کی رجسٹریشن ہو چکی ہوئی ہے، پیپرز اس کے لیگل ہیں یا نہیں. بائک کی پرائس میں کافی زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ کس ماڈل کا ہے، اس کتنے کلومیٹر چلا ہوا ہے، کیا اس میں آفٹر مارکیٹ سامان ڈلا ہوا ہے یا نہیں ڈلا ہوا، اس کی کنڈیشن کیسی ہے. ہو سکتا ہے ایک 2010 ماڈل کا R6 10 لاکھ کا بک رہا ہو اور ایک ماڈل 11 لاکھ کا بک رہا ہو کیونکہ اس کے مالک نے اس میں بہت زیادہ سامان ڈلوایا ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. دوسرا آپ نے پارک ویلز اور OLX پہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ماڈل کے باقی سارے اونرز دوسرے اونرز کیا پرائس ڈیمانڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اس ماڈل کی مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے، سب لوگ کتنے پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی اس کے بعد آپ کی نیگوسیشن سکلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی نیگوسیشن سکلز اچھی ہیں تو آپ نے اس کے مالک کو اپنی پرائس پہ لے آئیں گے، اور اس کی نیگوسیشن سکلز اچھی ہوئی تو وہ آپ کو اپنی پرائس پہ لے آئے گا. جب آپ بائک لے لیں تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا انجن آئل اور آئل فلٹر چینج کروانا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اب میں نے کس مائلیج پہ یہ بائک خریدا ہے اور اب اس کے کتنی مائلیج کے بعد میں نے آئل چینج کروانا ہے اور آئل فلٹر چینج کروانا ہے. آج موسم بھی اچھا تھا، جاگنگ کرنے کا بھی مزہ آیا، لیکن میرے خیال میں اس وقت بہت تیز ہوا چل رہی ہے، میرے خیال میں بارش ہونے لگی ہے تو آپ گھر چلا جائے. اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ صبح صبح اٹھ کے ایکسرسائز کریں، اپنی صحت کا خیال کریں. لیو ہیلدی لائف. پیس اینڈ ہیپینس.